अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में जो काम भी अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतिना फिल अमूरी कुल्लिहा, कि जो काम भी मैं करूँ ना उसका अंजाम बखैर करना, अच्छा अंजाम उसका करना। व अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतिना फिल अमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया, दुनिया की रुसवाइयों से अल्लाह सुब्हानहू तआला बचा लेना, व अज़ाबिल आखिरा, और आखिरत के अजाब से भी बचा लेना। तो कंप्लीट दुआ है, ज़रूर याद कर लीजिएगा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ईद की अभी तक भी चल रहा है। जैसे इसके बाद मुझे लगता है अगली ईद आ जानी है, तो ये वाली ईद की खुशियाँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं उसी तरह से। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो है ना कि शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। फिर बच्चों खैर से किसी की आमीन हो जाती है, तो किसी की कुछ फंक्शन हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशियों के साथ, सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की दौलतों के साथ ये सारा कुछ रखे। आमीन सुम आमीन। दुनिया तो चलती रहनी है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा अपने साथ ताल्लुक़ जो है ना वो मजबूत से मजबूत करता रहे। आमीन सुम आमीन। तो आज की क्लास से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी कर देती हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट भी कर दिया था कि हमारी जो क्लासेस हैं, ऑलरेडी जो स्टूडेंट थे जो दौरे कुरान में थे, उन लोगों के साथ इसीलिए मैंने एक हफ़्ता और लेट किया था कि वो सेटल डाउन हो जाए। उनको टीचर्स मिल गए हैं। प्लीज़ आप दोबारा से अपने आप को एंटर मत कीजिएगा। अभी जो मैंने एक छोटी सी वीडियो पोस्ट की है कि अभी हम लोगों का नया कोर्स जो है सूरत अल-बकरा का शॉर्ट कोर्स शुरू हो रहा है, जो 1.5 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके नीचे मैंने पाकिस्तान, इंडिया का, और दोनों में इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आ सकते हैं, वो लिंक भी पोस्ट कर दिया। तो सिर्फ वो स्टूडेंट जो अभी तक उन क्लासेस में नहीं है, जो अभी नया वाली जो कोर्स है, सिर्फ वो वाले उसके अंदर अपने आप को एंटर करेंगे, ताकि हम लोग उनको भी टीचर्स दे सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उन लोगों की बाकायदा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक और भी पैगाम देना था। देखिए, आप लोग जो है ना वो सारे के सारे दाइए दीन हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे ही अचानक बहुत कम, अभी तो काफ़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट लगे हुए हैं साथ, और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अचानक कोई स्टूडेंट एंटर होता है, और होते भी हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो ऑलरेडी सुन रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं आ गए क्लास में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप लोगों को ये तौफीक दी है, तो आप क्लास में बैठे हुए ना, तो आप में से हर कोई दाइए दीन है। अब आप लोगों ने अपना अपना क्लस्टर जो है ना खुद से क्रिएट करना है। जैसे कि दौरे कुरान में मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि आप लोग जैसे भी एंटर हो गए हैं क्लास में, आप लोगों के टीचर्स भी हैं जो आपके टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप खुद से बनाने हैं, और वहाँ पे आप लोग अपनी अपनी तरह से उनको टीच करो। अगर आप बाहर से स्टूडेंट नहीं, अपनी फैमिली में क्रिएट कर लो। और थोड़े से, अगर ये नहीं सोचो कि मेरे पास इतने स्टूडेंट नहीं है, या मेरे पास तो सिर्फ 4-5 ही हैं, अगर एक भी आपको स्टूडेंट मिलता है ना, तो अपने स्टूडेंट बनाओ, उन तक अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लेके जाओ, उनकी ज़िंदगी में कुरान को खोलो। इतना मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि हम सभी टीचर्स हैं। हमें सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक ही हुक्म है। ना आयशा के लिए अलहदा था, ना फातिमा के लिए अलहदा था, ना अरूबा के लिए, ना सहर के लिए। सबको एक ही हुक्म है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो मुझे और आपको पूछ लेना ना, तो आपने अपने, जैसे मैंने भी तो अभी शुरू किया था जब कोविड था, उस ज़माने में जब हमें मस्जिद से निकाल दिया कि चलो जी मस्जिदें बंद हो गई, चलो दौड़ो घर में, तो हमें अब कोई और रास्ता नहीं था। स्टूडेंट को यह था, थोड़े से तो स्टूडेंट थे कि हमने पढ़ना है, आप कुछ करें। तो उस वक्त पहली दफ़ा देखा कि अच्छा जी हम लोग किस तरह से जा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे होगा, किस तरह से पढ़ाएंगे। तो सीखा, आता तो कुछ भी नहीं था, और जैसे जैसे सीखते गए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रास्ते आसान कर दी। इसी तरह से आप में से हर कोई अपनी वुसअत के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही पूछना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वुसअत से ज़्यादा तो पूछते नहीं, लेकिन क्या हम अपनी वुसअत के मुताबिक काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो करना है। आप में से हर कोई, मेरा हर स्टूडेंट जो ऑलरेडी स्टूडेंट है, मैं उनको ये कहती हूँ कि आप में से हर कोई उस्ताद है। आप लोग अपने क्लस्टर अब बनाओ कि किस तरह से हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देना। आप कैन यू इमेजिन, आप सोचिए कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 50,000 स्टूडेंट है, अब 50,000 स्टूडेंट अगर दो स्टूडेंट भी पकड़ता है ना, तो बात कहाँ जाती है। और वो दो स्टूडेंट अगले दो पकड़ ले, वो दो अगले दो को पकड़ ले, पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम देना कोई मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
لیکن ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک طرح سے. لیکن انشاءاللہ میرا پوری وہ کہتے ہیں نا فوکس ہو کے میں ٹیچرز تیار کر رہی ہوں، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو انکریج کر رہی ہوں کہ ٹیچر سامنے آؤ. آپ نے پڑھ لیا نا، کافی ہے، آگے پڑھتے جاؤ گے. میں خود ابھی ہفتے میں 5 دن کلاسز لیتی ہوں. مجھے ویسے بھی کریز ہے گرامر سیکھنے کا، تو میں وہ کر رہی ہوں. لیکن آپ لوگوں کے لیے میں کہوں گی کہ ہمت نہ ہارے کہ ایک کلاس میں بھی تھک جاتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے. یہ بہت مزے کی بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. ہاں جی، یہ تو میں نے آپ کو کورس کا بتا دیا تھا. آپ لوگ اپنی جگہ پہ جو آپ کے اپنے فیس بک ہیں یا اپنے وہ جیسے آپ میسیجز کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں، آپ وہ لنک وہاں شیئر کریں. میں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے ساتھ ریٹن بھی شیئر کر دوں گی ایک پوسٹر سا، تاکہ آپ لوگ اپنے گروپ میں شیئر کریں اور لوگوں کو کس طرح سے آپ لوگ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اچھا جی، آج میں نے جو آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرنی ہے نا، مجھے اس لیے بہت پسند آئی تھی کیونکہ آئی واز ان پاکستان نا، تو فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہی تھی. کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اذان کی آواز زیادہ تر گھروں میں آتی ہے. آئی تھنک انڈیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ مسجدیں ہیں نا، تو ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے. بلکہ میرے گھر میں تو الحمدللہ ایک وقت میں 3-4 مسجدوں سے اذانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کبھی کوئی ان کا ڈفرینٹ ٹائمنگ بھی ہے وہاں پہ. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ دیکھیں یہ اتنی بڑی خیر ہے کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھے کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ یوزلی آپ میں سے مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کو الحمدللہ پتہ ہی ہوگا اس حدیث کا، لیکن پھر بھی اٹس جسٹ اے ریمائنڈر کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں قرآن نیا کھلتا ہے، پھر وہ حریص ہوتے ہیں، وہ لالچی ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے اور خیر مل جائے، ہم کہاں پہ نیکی کا کام کریں تو ہمیں اور فائدہ اس کا ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے تو میں مؤذن جو ہے اس کی تھوڑی سی اہمیت آپ کے سامنے رکھوں گی، اور پھر وہ حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اذان کا جواب دینے کا کتنا اجر ہے. دیکھیں ہمارے محلے میں جو مسجدیں ہوتی ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہاں پہ جو اذان دینے والے ہیں کتنا بڑا کام ہے. دیکھیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ پورے وقت پر یہ بڑی بات ہوتی ہے، وہ اللہ کا پیغام دینے آ جاتے ہیں، وہ اذان آواز بلند کر دیتے ہیں. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے محلے میں جو ایسے ہیں جو اذان دینے والے ہیں، ان کے کیا مطلب وہ ٹھیک ہیں، ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ ان کا مقام وہ مقام ہے جو عام آدمی کو نہیں ملے گا. رائٹ، جو دنیا میں جن کو خوشخبریاں مل گئی ہوئی ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ ہائے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، چیخ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بشارتیں دے دی ہیں. اور وہ ان لوگوں کو جن کو آلریڈی بشارتیں مل گئی، ان کے ساتھ تو ہمیں بہت اٹیچ ہونا چاہیے کہ شاید ان سے محبت کرنے سے یا ان کا خیال رکھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دیں گے. کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 609، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان، اس کی جب وہ اذان دیتے ہیں نا تو اس کی آواز جنات، انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے نا، وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں دن میں 5 دفعہ وہ اذان دے اور اس کی گواہیاں کتنی اکٹھی ہو جائیں گی. اینڈ دوسری آپ سنیں کہ صحیح مسلم کی ہے انٹرنیشنل نمبر 387، سیدنا معاویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والے کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی، وہ دور سے پہچانے جائیں گے. ہم کتنے حریص ہوتے ہیں نا، یا پاک پروردگار ہمیں دور سے دیکھ کے پہچان کے ہمیں کہیں گے ان کو آگے کرو، یہ میرے بندے ہیں، یہ دنیا میں یہ کام کر کے آئے ہیں، یہ میرا پیغام دے کے آئے ہیں. تو آپ دیکھیں مؤذن جو ہے نا، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، وہ دور سے پہچانے جائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسا ہوگا کہ وہ اللہ کا نام دنیا میں بلند کرنے والے تھے، اس لیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا. تو آپ کے محلے میں جو بھی ایسے مسجد میں اذان دینے والے مؤذن ہیں نا، ضرور ان کا پتہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم اکٹھی کریں. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 385
385 इंटरनेशनल नंबर है। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सिद्के दिल से मुअज्जिन के कलमात, जैसे अजान होती है ना, कलमात का जवाब देगा, तो उस जवाब की बरकत से अल्लाह सुब्हान ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुब्हान अल्लाह। अब देखिए, घर बैठे हुए अजान की आवाज़ आ रही है, घर में सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ मसरूफ़ हैं, तो हम साथ साथ जवाब दे रहे हैं सिद्के दिल से, तो हमें अल्लाह सुब्हान ताला जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो अब अजान की जैसे जवाब देना ना, उसमें थोड़ा सा एक जगह पे फ़र्क है, वो आप गौर से सुनिएगा कि जब मुअज्जिन ये कहता है ना अल्लाहु अकबर, तो हमने भी साथ यही बोलना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब वो ये कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी ये कहो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो ये कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो फिर हमने भी यही कहना होता है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क आएगा हय्या अलस सलाह, कि नमाज की तरफ, कहते हैं ना नमाज की तरफ आओ बुलाते हैं। ये याद करना भी बहुत आसान है कि जहाँ पे ये वर्ड आएगा तो हमने जवाब में क्या कहना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि सुभान अल्लाह, कि अल्लाह सुभान ताला की इजाज़त के बगैर ना तो कोई नेकी कर सकता है और ना वो बुराई से बाज आ सकता है। तो अल्लाह की तौफीक होगी तो उसके कदम मस्जिद की तरफ जाएंगे, अदरवाइज उसको ये तौफीक नहीं मिलेगी। तो जहाँ पे मुअज्जिन ये कहते हैं ना हय्या अलस सलाह, तो हमने क्या जवाब में कहना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब वो ये कहता है हय्या अलल फलाह, तो उसके जवाब में भी हमने यही कहना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर वो कहेगा अल्लाहु अकबर, तो हमने भी कहना है अल्लाहु अकबर। और फिर वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब हम ये जवाब देते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाद की दुआ भी सिखा दूंगी। तो बस ये था कि इट्स अ गुड रिमाइंडर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं, कितनी छोटी छोटी नेकियां हैं जो करके अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतना इंशाल्लाह अजर अता करेंगे। आमीन सुम आमीन। तो आइए जनाब, हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हम लोग कर रहे थे सूरत हूद और आज करेंगे सूरत हूद की आयत नंबर 89, राइट। हम कर रहे थे हज़रत किन की बात थी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस कौम की तरफ भेजा था उनमें क्या बुराइयां थी। उनका पहला पैगाम अपनी कौम से क्या होता था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ। और उसके बाद क्या था, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, इसमें दखल ना दो। तो आप देखिए कि हर नबी ने जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये पैगाम देने के बाद सेकंड क्या बात कही थी, यही कि जैसे इनकी कौम में क्या था, नाप तोल में कमी करते थे, झूठ बोलते थे ना, झूठ बोल के लोगों का माल हथियाते थे। और फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि ये डाके डालना जैसे होता है, रास्ते में बैठ जाते थे, लोगों को लूटते थे, काफिले चलते थे। सब नबियों का आप किस्सा पढ़ के देखें कि इसी तरह की जो कल्चर में जिनको हम कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं ना, उन्हीं बुराइयों की वजह से उन पर अज़ाब आया था। अब ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 89 सूरत हूद, व या कौमी, और ए मेरी कौम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, और हर दाई दीन के लिए इसमें इतने बड़े पैगामात हैं कि हमने ये सीखना होगा। क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं ना, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि भाई हम लोग जब अल्लाह का पैगाम देंगे या कोई बात कहते हैं तो उनका तो एटीट्यूड ऐसे हो जाता है, या वो फिर मेरे से ऐसे बात करते हैं या मुझे शर्मिंदा कर देते हैं, तो मैं नहीं कहूँगी ऐसे, अब नेक्स्ट टाइम मैं नहीं ऐसे करने वाली। तो आप ये देखिए कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को किस तरह से, ना सिर्फ इनको, ये तो छठा वाक़या हम पढ़ रहे हैं, पूरे 7 यहाँ पे वाक़यात हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले भी हमने जो वाक़यात पढ़े थे तो कौम ने क्या कहा था, कौम कौन थी, इर्द गिर्द के लोग ही थे। तो उन्होंने उनको किस तरह से रुसवा करने के लिए कि जी, मैं वर्ड इसलिए ऐसे बोल रही हूँ ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए कि तुम झूठे हो, तुम्हारा पैगाम भी झूठा है, और फिर अगर तुमने ऐसे किया तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। तुम्हें यहाँ तक हज़रत शुएब को तो कहा कि हम तुम्हें हमें पत्थर मार मार के तुमको मार देंगे, तुम कैसी बातें कर रहे हो। उसके बावजूद उनके वर्ड्स देखे, या कौमी, ए मेरी कौम। जैसे हम कहें ना मेरे बच्चे ना कर, बार बार, मतलब अपनी दोस्त से अगर हम बात कर रहे हैं और वो नहीं मान रही तो हम उसको कैसे कहेंगे, नहीं यार देखो प्लीज़ तुम अंडरस्टैंड करो, देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम है, मैं अपना पैगाम थोड़ी दे रही हूँ, मैं अपनी नफ्स से तो थोड़ी तुम्हें बता रही हूँ कि ये गलत है, ये ठीक है, ये तो मेरे रब का पैगाम है, ये तुम्हारे रब का पैगाम है। दाई दीन को कैसे बात करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम ये होता है, आप देखें अक्सर लोगों की कंप्लेन भी ये होती है कि जो लोग दीन की तरफ आ जाते हैं ना, वो बड़े सख्त हो जाते हैं, उनकी कई दफ़ा लहजे सख्त होते हैं, वो हर एक को जज करना शुरू हो जाते हैं, वो हर एक को और कई दफ़ा ऐसा होता भी है
آنیسٹلی جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا، تو جب ہم کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں نا تو منع نہیں جب کر سکتے تو غصہ ہی آ جاتا ہے. اور غصہ مطلب ہم کہہ نہیں سکتے تو شکل پہ غصہ آ جاتا ہے، لہجے میں غصہ آ جاتا ہے، باڈی لینگویج میں غصہ آ جاتا ہے. تو وہ دوسرے کو نا بجائے کلوز کرنے کی اس کو اور دور کر دیتا ہے. یہی چیز ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، کہ ہرگز نہ تمہیں آمادہ کرے شقاقی، میری ضد، میری مخالفت، ان یصیبکم، کہ پہنچے تمہیں مثل ما اصاب قوم نوح، جو قوم نوح کو پہنچا تھا. کیا پہنچا تھا؟ قوم نوح کو عذاب جو آیا تھا کہ پوری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طوفان میں ڈبو دیا تھا، اور صرف وہ لوگ جو مومن تھے ان کو وہاں سے نکال لیا تھا. تو یہی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج بھی ہم لوگ جب کسی سے بات کریں گے تو آپ یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیے گا، کیونکہ سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں کسی کی بات ماننا یا نہ ماننا دو ہی تو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی کی بات نہیں مانتا، رائٹ، وہ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اس پہ وہ بلیو ہی نہیں کر رہا. جب ہم بلیو کسی چیز پہ کرتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے تقلید کرنا، جیسے ایسے ہی بس ٹھیک ہے اس نے بھی کیا میں نے بھی کر لیا. اب ہمارے پاس جو ریلیجن آتا ہے، جو مذہب ہم نے اختیار کیا ہوا تھا، جیسے ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہم نے بچپن میں اپنے گھر میں جو کچھ دیکھا، اپنے اراؤنڈ دیکھا، دوستوں میں دیکھا، وہی اپناتے رہے نا ہم لوگ بھی. کیونکہ اس زمانے میں جس وقت ہم لوگوں کا زمانہ تھا نا، کہ قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھنے کا اور اس کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا. ہماری امیاں ماشاءاللہ بہت نیک تھی، وہ نمازیں پوری پڑھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر دینا، نمازیں پڑھو، لیکن کیوں پڑھو یہ نہیں بتاتی تھی. اور یہی وجہ تھی. آج بھی جب بچہ یہ کہتا ہے نا، جب ہم بچے کو کہیں نماز نہیں پڑھتے ہو، شرم نہیں آتی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اللہ سے تو جوڑا ہی نہیں ہے. اپنے گھر کا سچویشن بھی ایسی نہیں ہے، کبھی ہم ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ایسے ہو جاتے ہیں. بچہ بیچارہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں، پر اس کے دل سے وہ محبت نہیں نکلتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے اس طرح سے. دیکھیں ایک ماں جتنی بڑی استاد ہے نا، اسکول کا استاد تو بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے ایک ماں جو ہے، ماں باپ دونوں ہی ہیں، میں بات اکثر یہی ایکسپلین کرتی ہوں کیونکہ میں بات ایسی عورتوں سے کری ہوتی ہوں کہ ماں جو ہے نا وہ سب سے پہلا استاد ہوتا ہے. بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر پیدا کرنا، جب تک اس کے اپنے اندر نہیں ہوگی نا، وہ کیسے دوسرے کو بتا سکتے؟ کویشچنز ہوتے ہیں بچوں کے، ان کو کویشچن کے آنسر نہیں کر سکے گی تو بچہ تو پھر نہیں اس طرح سے فالو کر سکے گا نا. تو ایک وہ فالو کرنا ہوتا ہے جو ہم صرف ایسے ٹریڈیشنلی، کہ میری امی بھی ایسے کرتی تھی. اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہو. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم کہتے تو لو میرے تو امی ابو بھی نیک تھے، میرے تو نانی اتنی نیک تھی، دادا اتنے نیک تھے، ایسے بات ذہن میں آتی ہے. تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کو نہ فالو کرو؟ کیوں نہ فالو کرو؟ اصل میں یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس دین جو تھا نا، وہ انہوں نے جس لیول کا دین وہ اپلائی کر رہے تھے، عمل کر رہے تھے، ان کے پاس اس کی دلیل اس لیے نہیں تھی اسٹرانگ، کیونکہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا. انہوں نے قرآن پاک اس طرح سے نہیں سیکھا تھا. اگر بچے کویشچن کرتے ہیں، ان کے پاس آنسرز نہیں ہوتے تھے. بس یہ ہوتا تھا کہ کہہ رہی ہوں نا تو بس کرو چپ کر کے، کیا کویشچن پوچھتے ہو ایسے؟ اللہ توبہ استغفار، ایسے کویشچن نہیں پوچھا کرتے کیونکہ جواب ہی نہیں آتے تھے. تو ایک وہ تقلید ہوتی ہے جو انسان علم سے حاصل کرتا ہے، جب اس کے بعد دلیل ہوتی ہے نا. آپ اپنے آپ سے دیکھ لیں، جب ہمیں پکا یقین ہوتا ہے، جب ہماری زندگی میں جب ہم کہتے ہیں نا قرآن کھلا، تو وہ دلیل ہی آ جاتی ہے نا. ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں، کان سے سن لیتے ہیں، تو پھر ہم اس چیز پہ پکے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اکثر لوگوں کا قول و فعل میں جو ڈفرینس ہوتا ہے نا، وہ انہی لوگوں کا ہوگا جو تقلید کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ چاہتے ہیں وہ نیک ہونا، وہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے اتنا ہی سیکھا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کا معیار اور برائی کا معیار وہ انہوں نے خود بنایا ہوتا ہے. اب ایک انسان بلٹ ان بھی تو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، لیکن ہمارا نفس بھی ساتھ ساتھ ہے. اب ہمارے پاس، ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہم نے اس طرح سے سمجھ کے پڑھا ہوا، حدیث کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس نیکی اور بدی کا جو معیار ہے نا، وہ وہی ہے جو ہم نے سوسائٹی سے سیکھا ہوتا ہے. اسی لیے ہم آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اب کتنا بھی کریں گے، اب نمازیں بھی پوری الحمدللہ پڑھیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اتنا بگ ڈیل کر لیا ہے کہ 5 وقت کی نماز میں پڑھتی ہوں الحمدللہ، اور اس کے بعد اگر میں غلط کام بھی اس طرح سے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ بھی کر رہی ہوتی ہوں نا، تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ لیول جو ہوتا ہے نا، وہ اسی کا ہوتا ہے جو صرف تقلید پہ بس ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر رہی ہوں، تو خود علم نہیں لیتے. یہاں پہ بھی دیکھیں، اب ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ
کیونکہ آپ لوگ داعی دین ہو نا، تو آپ لوگوں کو یہ چیز فیس کرنی پڑے گی. تو کیسے آپ لوگوں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو، چلے اپنی فیملی کی ہم بات کرتے ہیں. ہماری فیملی میں وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا ایسے رکھا ہے کہ ان کے پاس معاشی لحاظ سے وہ کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی میں قرآن کھل گیا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. اب ان کو یہ ہے کہ ہم یہ پیغام اپنے بچوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، سب کو بتائیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی بات ہے نا، بار بار جو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تھا فرعون کے پاس، تو اس کے مالا کے پاس، مالا کل سردار تھے نا، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کے بارے میں کیوں بات کرتے؟ کیونکہ وہ سمجھتے نہیں بات کو. اگر ان کو کوئی ایسا بندہ جو ان سے کم درجے کا ہو وہ آ کے کوئی بات بتائے گا نا، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں بتائے گا. تو اس لیول کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو فیملی کے اندر لے کے آ رہی ہوں کہ جب ہماری فیملی میں سے کوئی ایسا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ تو بہت ہی ایسے والی فیلنگ ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے کہ ان کے حالات ایسے ہیں، یہ سب کچھ، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے پیچھے رکھا ہے تو اس کو ہدایت، کیونکہ ہمارا وہ اینگل نہیں کھلا ہوتا نا کہ ہم سوچے کہ اس کو تو اللہ نے اتنی بڑی کرم اس کے اوپر کر دیا ہے کہ اس کے اوپر اتنی ہدایت کا دروازہ کھل گیا. تو وہ آ کے جب ہمیں کہے گا نا، تو ہم ایک دم سے وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ اس کو کیا پتہ ہے، اس کی بات ہم مانیں گے، یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. چلے وہ بھی چھوڑ دیں. اب میں آسان اگزامپل دوں. اگر فار ایگزامپل بیوی کو سمجھ آ گئی ہے نا، اس کی زندگی میں قرآن کھل گیا، اور اگر اس نے اپنے ہسبینڈ کی جاب پہ آ کے بات کر دی یا اس کے بزنس پہ بات کر دی اور اس کو کہا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، واللہ وہاں پہ آپ کی کلاسز بھی بند ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ریگولر چیزیں داعی دین کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے، مطلب کسی طرح سے بھی ان کو ہم سے تھریٹ نہ لگے، یا ان کو یہ نہ لگے کہ یہ میری انسلٹ کر رہی ہے. تو ایک طریقہ، یہ مشکل ہے کیونکہ دیکھیں نا، یہ تو ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، تو یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو آج بھی وہی کا وہی ہے. تو جب بھی ہم نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے نا کہ وہ جو چیز کر رہا ہے یہ بہت غلط ہے، تو 1 to 1 کریں. کبھی تیسرا بندہ بھی بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. اٹ مائٹ بی، میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ میں نے ایک دو کو فار ایگزامپل مجھے کسی نے درس کے لیے بلایا، میں نے ان کو کہا کہ نہیں I'm sorry میں نہیں آتی ہوں، اگر کیونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے بڑی بڑی مہندیاں بھی کرنی ہے، ڈانس بھی ہونے ہیں، یہ سارا کچھ غلط ہونا ہے. تو ایسے نہیں، میں اگر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو مذاق نہیں بنائے، مطلب اس بات کو کہ ایک رسم کے طور پہ کہ چلو جی ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد آپ اس گلٹ سے باہر نکل گئے کہ ہم نے تو درس کر کے شادی کا آغاز کیا تھا، نندن آپ سارا کچھ غلط کر رہے ہیں، تو I'm sorry مجھے نہیں آنا. تو کہا میں نے، یہ بولنے کا طریقہ ویسے ایسا ہے، ابھی ویسے میں نے علیحدہ سے بڑی عزت سے آرام سے کہا تھا. نیکسٹ ٹائم ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو اگنور کہ who the hell you are، مجھے نہیں تم سے بات کرنی ہے، یہ وہ تو ہوتا ہے. بٹ who cares، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اگر آپ دینے کے لیے تیار ہو گیا نا، تو اپنے دل کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں نا صبر 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 کے ساتھ آگے چلنا ہے. لیکن کام یہ کر جاتا ہے اگر آپ 1 to 1 کریں گے نا، دوسرے کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. اب میں کہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر فار ایگزامپل میں نے ایک نے منع کیا تو اس نے ایسا ایٹیٹیوڈ کر رہا ہے، تو دوسری والی چلے گی، اس نے کہا تو چلو کوئی بات نہیں میں کر دیتی ہوں. اگر ہم سارے ایسا کام کرنا شروع کر دیں گے نا، تو دوسرے کو ایک میسج، ویری ویری اسٹرانگ میسج ملے گا کہ نہیں یہ چیز میں ٹھیک نہیں کر رہی ہوں اور مجھے نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی الحمدللہ مسلمان ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے نا، اب نہ صرف میری کلاس ہے، الحمدللہ there's a lot of people جو کلاسز کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا کی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو سن بھی رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایسے کسی فنکشن میں جانے سے اچھے سے انکار کر دیں، پیار سے انکار کر دیں. اگر ایک پارٹی میں فار ایگزامپل میں نے 50 لوگوں کو بلایا ہوا ہے، 25 لوگ صرف یہ کہہ کے کہ I'm sorry میں ایسی جگہ پہ اب میں نہیں آتی ہوں کیونکہ مجھے قرآن کی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں اس وقت میں پتہ ہے کیا ورڈ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے، انسان جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا کہ اس نے یہ وقت کہاں پہ گزارا تھا. وہ ایک لمبی حدیث ہے نا کہ جوانی کہاں پہ گزاری، کمایا کہاں سے، اس میں وقت کا جو ہے نا. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ مجھے خوف یہ آتا ہے کہ میں اس وقت کا جواب کیا دوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ کیا میں اپنی
دوست کی محبت میں چلی گئی تھی, کیا میں اپنی نفس کی محبت میں چلی گئی تھی؟ تو نہیں, آئی ایم سوری, میں یہ نہیں کر سکتی ہوں. تو اگر آپ سوچیں 50 لوگ بھی یہ کہہ دیں گے نا, 50 میں سے 25 بھی یہ کہہ دیں گے, تو لوگ آہستہ آہستہ اس چیز سے ہٹ جائیں گے. کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے, چیزیں وہی کرتا ہے نا انسان جس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے, اس کو اور کرنا ہوتا ہے. اگر ایک کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے واو, اس نے تو ایسا فنکشن کیا تھا, مجھے اس سے بہتر کرنا ہے اسے, تو ایکسیپٹنس ملتی ہے نا, ایک واو کا ہوتا ہے, واہ ملتی ہے, تو وہ پھر اور بہتر اور بہتر اور بہتر کرنا شروع کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور وہ بہتر جو ہے وہ بے شک برائی میں کے سینس میں ہو رہا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا پڑے گا نا. اللہ سبحانہ قسم سے زندگی کا تو کچھ بھی نہیں پتا, اگلا سانس آتا ہے نہیں آتا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے سرخرو تو ہو جائیں گے کہ جو پیچھے کیا تھا اس کی معافی مانگ لے, اور جو آگے کرنا ہے اس پہ جم جائیں تھوڑا سا. ہم سب کی بچے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں واقعی مجبور بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے. میرا خود ابھی ایک چھوٹا باقی ہے جس کی ابھی ماشاءاللہ ہوگی شادی خیر سے, ابھی سے میں اس کے ذہن میں ڈالتی جا رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اسی سے مجھے یاد آیا کہ سمر ماشاءاللہ 7 ایئرس کی ہے نا, میری پوتی ہوتی ہے نا, بیٹے کی بیٹی ہے. تو اس کا عثمان نے مجھے بتایا, میرے بیٹے نے, کہ اس کے اسکول میں ایک پروجیکٹ تھا. تو پروجیکٹ میں انہوں نے کیا کہا کہ سب بچے نا اپنا جو رول ماڈل ہے اس کو ڈسکرائب کریں گے. اب 7 ایئرس کے بچے ہوتے ہیں, دماغ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, تو رول ماڈل کہ کیوں وہ ان کے رول ماڈل ہیں تو وہ ایکسپلین کریں گے. دیٹس اے ویری گڈ تھنگ نا. دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے, بچے کا شوق کیا ہے, وہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے. تو اس نے مجھے وہ پیپر لا کے دکھایا, وہ میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ ون آف دا گرل اس کی کلاس میں تھی, اس نے بچوں نے ڈفرینٹ رول ماڈلس لکھے ہوئے تھے جن کو بھی وہ جانتے تھے. بچے اکثر کارٹون دیکھتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, اس طرح سے بھی لکھا ہوا تھا. تو ایک بچی نے سمر کے بارے میں لکھا کہ سمر از مائی رول ماڈل, اور جو اس کے بارے میں اس نے لکھا اتنی پیاری چیز. اور ایک چیز جس پہ میں آنیسٹلی رونا شروع ہو گئی تھی, کیونکہ اکثر میں سنتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن سے جڑے تھے, آپ نے ہمیں اللہ سے جوڑا, آپ لوگوں کی محبت بھرے میسیجز ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے لیے تو سنا ہوا تھا, لیکن ایک 7 سال کے بچی کے لیے پہلی دفعہ جب میں نے سنا, اس بچی نے اس کے لیے لکھا ہوا تھا کہ آئی لو ہر بیکاز شی از دا ون ہو برنگس پیپل کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ اکبر. میں اس کو دیکھ کے میں نے کہا سمر آپ کیا کرتے ہو بیٹا, کیسے اس نے یہ سینٹنس آپ کے بارے میں لکھا ہے. تو اٹس اے بیوٹیفل تھنگ, جو میں کہتی ہوں نا کہ میں اکثر یہ پڑھتی ہوں وجہ علی وزیرن من اہلی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے میرا اہل اس سفر میں جس میں جا رہی ہوں تو میرا کوئی اہل بنانا, میرا ساتھی بنانا. تو میں سمر کو اتنا پیار کر کے میں کہا سمر آئی ایم سو لکی ٹو ہیو یو ان مائی لائف. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اٹس اے بیوٹیفل گفٹ. تو یہی میں کہتی ہوں ہم لوگوں کے لیے نا, جو جیسے اب دادیاں نانیاں ہو گئی ہیں, تو اکثر ہم لوگ بڑے ڈپریس اس بات سے ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں قرآن بہت لیٹ کھلا ہے, بچے بڑے ہو گئے ہیں. لیکن میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں ہمت مت ہارے, اور واللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, ہونے دیں ان کو بڑے, ان کے لیے تو دعائیں کریں گے نا, انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں نا, ان کو کیونکہ ماؤں کے پاس وقت نہیں اتنا ہوتا. آپ سوچیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو نانی دادیاں ہمیں کتنی اچھی لگتی تھی, وہ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو مصروف ہو جاتے ہیں. وہ ٹائم اتنا پیارا ٹائم ہوتا ہے جب آپ ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی آنسرز ان کو کرنے سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان آسانی کے ساتھ ہو جائے گی, اور ان کی زندگیاں انشاءاللہ بدلیں گی. تو کہاں سے بات کہاں چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ چلے ہم واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح, کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب آیا تھا ایسا نہ ہو کہ میری دشمنی کی وجہ سے, کیونکہ میں اپنی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں نا, تو تم میری دشمنی کی وجہ سے اصل خیر جو ہے تم مجھ سے بھی دور ہو جاؤ گے. او قوم ہود, یا قوم ہود پر آندھی کا عذاب آیا تھا. وہ قوم صالح, اور قوم صالح پر چنگھاڑ کا اور زلزلے کا عذاب آیا تھا نا. وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط جو ہے وہ تم سے زیادہ دور تو نہیں ہے. قوم لوط کے اوپر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی تھی, اور کتنا ان پہ عذاب آیا تھا. تو حضرت شعیب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تم سے دور نہیں ہے. اب آپ یہ بھی غور کریں کہ اس وقت میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہی قصے سنا رہے تھے نا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی قصے ہمیں ڈرایا تھا کہ نہ کرو ایسے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا اگر تم یہ چیزیں نہیں چھوڑو گے.
آج میں بھی اور آپ بھی ایگزیکٹلی وہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، جو حضرت شعیب نے کہا تھا، جو حضرت لوط نے کہا تھا، جو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا، ایگزیکٹلی سیم سینٹنس آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہ کرو ایسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو مت پکارو۔ آج دیکھیں جھوٹ بولنا، چغلی لگانا، ناپ تول میں کمی کرنا، ہر طرح کی، آپ دیکھیں قوم لوط سے لے کے ہر طرح کی جو چیزیں آج ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہی چیزیں۔ اب دیکھیں قوموں پہ عذاب آتا ہے، ایک انڈیویجول بھی عذاب آتے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، رسول اللہ نے دعا مانگی تھی نا کہ یا پاک پروردگار میری پوری امت کو کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ ساری امت وائپ آف ہو جائے، جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی تھی، اسی وجہ سے پوری الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا کہ پوری امت وائپ آف ہو جائے، لیکن عذاب کی شکلیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، آتی ہیں نا۔ اس لیے کہ ہم بھی یہ آیتیں پڑھ کے تو کہاں عمل کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک دوست سے بات کری تھی، شی از اے داعیہ دین آلسو، میں نے کہا ایک دن ہم لوگ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور ہم یہ بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے جیسے عمل ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل میری زندگی میں قرآن کھلا اور میں نے جیسے اس کو عمل میں لیا تھا، تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ، لیکن ان میں ہمت کیوں نہیں آ رہی ہے وہ سٹیپ لینے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قیامت ہے۔ الحمدللہ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ، لیکن میں کچھ اور لیول سے بات کر رہی ہوں، ابھی شاید آپ لوگوں کو وہ سمجھ نہ آئے۔ تو میں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنے اس مشن کو لے کے چلیں تاکہ یہ زیادہ نافع ہو، لوگوں کو زیادہ فائدہ دے سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کہنے میں وہ پوائنٹ ہم مس کر رہے ہیں، یا مطلب کیونکہ وہ ساری داعیہ دین ہیں الحمدللہ، کہ مے بی آئی کین لرن فرام دیم اینڈ دے کین لرن فرام می، کہ ہم کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیں۔ اور یہی بات میں آپ کو کہوں گی کہ کیونکہ آپ لوگ بھی داعیہ دین ہو، سوچا کرو، یہ اپنی دن کے کاموں میں یہ سوچ رکھا کرو کہ اللہ کا پیغام دینے کے لیے مجھے کیا بیسٹ طریقہ کرنا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے، دیکھیں ہر کسی کو تو بات کرنے کا نہیں ہوتا کہ میں تو ایسے بات نہیں کر سکتی۔ فار ایگزامپل آپ لوگ ڈفرینٹ طرح سے اللہ کا پیغام دے سکتے ہو نا، کوئی بات شیئر کر دو، کسی کی زندگی میں قرآن کی کلاسز میں ہیں آپ لوگ، وہ شیئر کر دو کہ میں تو کلاس لیتی ہوں تو میں نے یہ سیکھا ہے وہ سیکھا ہے، دوسرا انکریج ہو جائے گا۔ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینٹ ویز کہ کس طرح سے آپ ان کو اللہ کے قریب لا سکتے ہو۔ اب آگے دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں کو کہ دیکھو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہائے ہم نے تو اب اتنی گناہ کر لی ہیں، اب سمجھ آ رہی ہے فار ایگزامپل کسی کو، اب وہ سوچتا ہے کہ میری تو زندگی اتنی ایسے گزر گئی ہے تو اب میں کیا کروں، تو ان کو ایک حوصلہ دے رہے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے، ثم توبو، پھر پلٹو اس کی طرف، پھر توبہ کرو، الہی طرف اس کے، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم ودود، کہ بڑا رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ جتنے بھی گناہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، دیکھو انسان بڑا ظالم ہوتا ہے، اس کے ایک بندے کے سامنے آپ اپنی کوئی کمزوری ظاہر کر دو، وہ کل کو کوئی ایسی بات ہوگی نا، وہ کہتے ہیں نا منہ پہ رب کر دیتا ہے۔ ایون گھر میں بھی میاں بیوی کی بھی لڑائی ہوتی ہے نا، تو میاں بھی سنا دیتے ہیں کہ اچھا تم نے یہ کہا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ ایک اللہ ہی ہے نا، اس کے آگے رو کے اپنے سارے دکھ اللہ کے سامنے رکھ دو۔ اپنی کہتے دل کا حال تو فرشتے بھی نہیں جانتے، وہ بھی کرامن کاتبین کوئی نہیں لکھ سکتے، میرا رب صرف جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل کا حال کیا ہے۔ اس کے آگے رکھو گے، وہ کبھی رب نہیں کرے گا آپ کے منہ پہ۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اتنا ودود ہے، محبت کرنے والا ہے کہ وہ آپ کو جب انسان رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تھام لیتا ہے نا بندے کو۔ یہ بالکل وہی بات ہے۔ اور ودود کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا، یہ اتنا پیارا ہے۔ اکثر لوگوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے گھر میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لڑائی ہے آپس میں، میاں بیوی میں صلح نہیں ہے اتنی، یا بچے بدتمیزی کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں کہ یا ودودوں کا ورد کیا کرو، بہت تسبیحات، جیسے ہم تسبیح کہتے ہیں، کھلا پڑھو، یا ودودو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو، یہ پڑھا کرو۔ اور میں نے ایک دفعہ ایسے کیا تھا، مجھے جب میں نے نیا نیا سنا تھا نا، تو میرے گھر میں جو چینی ہوتی ہے، کیونکہ چائے بھی اسی سے بنتی ہے، جیسے دودھ میں دودھ بچوں کو جب ہم دیتے ہیں تو وہ بھی چینی اس میں ڈالتے ہیں، تو میں اس میں ایسی دم کر دیتی تھی، تو کہ وہ جو بھی سارے پیتے ہیں تو محبت سب میں آپس میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ بنانا ہے نا، اللہ نے تو کہا ہے
پڑھو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا ودودوں کی ضرور تسبیح کرنا. اگر گھر میں کبھی بھی لگے کہ کچھ ٹینشن ہے یا پرابلم ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ محبتیں پیدا کر دیں گے. اور ایک اور بھی بڑی پیاری دعا ہے نا، اللہم الف بینا قلوبنا، وہ بھی بہت پیاری ہے کہ ہم ساروں کے دل میں، پوری فیملی میں جیسے ہوتا ہے نا کوئی ناچاکی ہوتی ہے تو اللہم الف بینا قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بہت آسان ورڈز ہیں. اگر آپ ایک دفعہ یہ دعا لکھ لیں گے نا اپنے ہاتھ سے، لکھنا ضروری ہے، آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو لگے گا کہ ان میں سے بہت سے پہلے وہ ورڈز انڈر لائن کر لیا کریں جو آپ کو فیملیئر ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نئی فیملیئر ورڈز ہوتے ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آئی ہوپ. اور پھر ایک ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ پہلے صرف اللہم الف بینا قلوبنا، پوری دعا ہے یہ بھی نا، صرف اتنا سا یاد رکھیں پورا دن اللہم الف بینا قلوبنا، اللہم الف بینا قلوبنا پڑھیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ سینٹنس جو ہے، پھر تھرڈ سینٹنس، پھر آپس میں ملا لیں سب کو. تو انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے. میں کہتی ہوں ہمیشہ جب بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں نا تو یہ دعا ساتھ دے کے بھیجیں کہ بیٹا یہ دعا پڑھتے رہنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نئے گھر میں جا رہے ہو، نئے رشتوں میں جا رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے. آمین ثم آمین. کہ ان ربی رحیم ودود، کہ بے شک میرا رب جو ہے بڑا رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے. قالو، کہا کہ انہوں نے، ان کی قوم نے کہا، یا شعیبو، اے شعیب، ما نفقہو، کہ نہیں ہم سمجھتے، کثیرن، بہت سا حصہ، مما تقول، جو تم کہتے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور بے شک ہم تو دیکھتے ہیں تجھے، فینا، اپنے اندر، ضعیفہ، کمزور. دیکھیں جو میں نے آپ سے بات کہی تھی نا کہ جو ہم میں سے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے نا معاشی لحاظ سے بھی، تو دوسرا اس کی بات آسانی سے نہیں سنتا. تو نصیحت خاص طور پہ لینے والی بات جو ہوتی ہے، تو وہی بات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو تمہاری سمجھ نہیں آتی. اور اکثر یہ سینٹنس آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو کچھ کہتے ہو، کہتے ہو تم نے کوئی نیا قرآن کھولا ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی پتہ، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی جو تم کہہ رہی ہو، یہ تم نے نیا کوئی دین شروع کر لیا ہے. تو وہی بات ان کو، ان کے جو قوم کے لوگ ہیں، اور کیونکہ شعیب علیہ السلام کے اپنا جو قبیلہ تھا نا وہ بھی تو ابھی اسلام نہیں لایا ہوا تھا ان کے اوپر، تو اس لیے اسلام مینس کہ وہ ان کے دین پہ ابھی تک نہیں آیا تھا. تو لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ جو تم بات ہمیں بتاتے ہو ہمیں کوئی نہیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ اس اینگل سے چیز کو لے ہی نہیں رہے تھے. تو ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم بڑے کمزور ہو ہمیں. ولولا، اور اگر نہ ہوتا، رہتو کا، قبیلہ تیرا، لارا جم نہ کا، تو ہم تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیتے. وما انت علینا بے عزیز، تو نہیں ہے تو ہم پر کچھ بھی غالب. دیکھیں وہی بات ہو گئی نا کہ ہم نہیں سمجھتے، ہم اگر تو باز نہ آیا، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا تو ہم تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیتے. دیکھیں اتنی نفرت تھی ان کو کہ نفرت کے اس لیول پہ جا کے وہ بات کر رہے ہیں. اور پھر حضرت شعیب بار بار کیا کہتے ہیں، یا قومی، یا قومی. یہ داعی دین کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کتنی نفرت مل رہی ہے، کتنا غصہ مل رہا ہے، کتنی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ نے سوچنا ہے کہ دیکھیں وہ تو نبی تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا نا، ان پہ تو وحی آ رہی تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان رہے تھے، وہ ان کا پیغام جب اللہ کا پیغام دوسروں تک لے کے جا رہے تھے نا، تو یہ سارا کچھ ان کو سننے کو مل رہا تھا. تو ہم کیا ہیں پھر چیز، تو پھر اس پہ صبر. تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب تم صبر کرتے ہو اللہ کا پیغام دیتے وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھیں اجر کتنے بڑے بڑے ہیں. اب یہاں پہ آیت نمبر 92 میں کہتے ہیں کہ قالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، ارحتی، کیا قبیلہ میرا، اعزو، زیادہ عزت والا ہے، علیکم، تمہارے نزدیک، من اللہ، اللہ سے، واتخذتموہ، تو بنا لیا ہے تم نے اسے، وراءکم ظہریہ، کہ تم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو بالکل پیچھے ہی پھینک دیا ہے. کیا قبیلہ، تو لوگوں کے لیے یہی چیز ہے نا، دنیا کی محبت، امیروں کی محبت، پیسے کی محبت، بڑا گھر، بڑی گاڑی، ایسی ساری چیزیں. دیکھیں یہ چیزیں بری نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے نا تو اس کا حق ادا کرنے والے کو، آپ سوچیں جتنی بڑی نوازش ہے نا اللہ کی، جتنے بڑے احسانات ہیں، جتنی بڑی اللہ کا کرم ہے، اتنا بڑا حساب بھی ہے. وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں، کیا کمال کی چیز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کے پیغام کو پیچھے کر دیا اور تم نے قبیلے کو آگے کر دیا ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون محیط،
کہ میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو نا اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے, تم اس کی نظر سے علیحدہ نہیں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. اب دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا اپنے بچے کو بتائی تھی نا, نصیحتیں جب کی تھی, پڑھ کے دیکھیے گا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اتنی پیاری نصیحتیں کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا, رہتی دنیا تک لکھ دیا, کہ انہوں نے کہا تھا اے میرے بیٹے, اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان میں مخفی ہو یا زمین میں, تو خدا اسے قیامت کے دن لا حاضر کرے گا. اللہ اکبر. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت لطیف اور خبیر ہے, اللہ بہت باریک بین ہے اور وہ خبردار ہے. کتنی پیاری نصیحت تھی اپنے بچے کو کی. دیکھیں ہم بھی اپنے بچوں کو یہ بات بار بار یاد کروائیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ آسانی سے سن بھی لیتے ہیں, ابزارب بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے تم ہٹے نہیں ہو. میری نظر سے ہٹ بھی جاؤ گے تو تم اگر سوچو کہ ماں کو کیا پتا, باپ کو کیا پتا, میں یہ کر لوں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو آل دا ٹائم. وہی بات انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا کوئی بھی عمل, دیکھیں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت الارمنگ ہے کہ کوئی بھی وقت, کوئی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوجل ہے. قیامت کے دن ایک ایک لمحے کی چیزیں ہماری جلدیں اس دن بات کریں گی. جلود کا لفظ آیا ہے نا قرآن میں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے ان کو کہیں گے, ہمارے عذاب بولیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بند کر دیں گے, زبان بند ہو جائے گی, ہمارا پورے عذاب بات کریں گے, ہماری جلدیں بات کریں گے, ہمارے پاؤں ہمارے ہاتھ بات کریں گے. اللہ اکبر. اور ہم کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں بات کر رہی ہو, اور وہ کہیں گے کہ آج میرے رب نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے, اور آج وہ ہمارا ایک ایک چیز کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں گے کہ میں کہاں پہ تھی, کیا کیا تھا, کہاں پہ چل کے گئی تھی, کہاں سے میں نے کیا کمایا تھا, کہاں خرچ کیا, کیا ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی. اپنے پورے دن میں یہ سوچا کریں. میں کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے نا ایک دم سے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے کسی نے کیمرہ, ایک خیال بھی آتا ہے کہ کیمرہ گھر میں لگا ہوا ہے, کوئی واچ کر رہا ہے. ایک زمانے میں ہوا تھا ہم لوگوں کو, جیسے امریکہ میں یوا جی ایف بی آئی نے کیمرے گھروں میں, مسلمانوں کے گھروں میں جی کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں لگ رہا, لیکن انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کون کیا کر رہا ہے, بات کر رہا ہے. تو خوف ایک اندر ہو گیا تھا کہ اچھا, کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, کبھی وہ کہتے ہیں جی ٹی وی جو ہے اس کے اندر کیمرے ہیں تو آپ لوگ ایسے نہیں کرنا, تو یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, تو ہم اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ از واچنگ می, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں. میری کوئی بات منہ سے نکلنا, میرا کوئی عمل کرنا, میری ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. قیامت کے دن وہ سب ہمارے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے, آمین ثم آمین. اور اب کہہ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, اعملوا, عمل کرو, عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ, اپنی جگہ پر, انی عامل, میں بھی عمل کرتا ہوں. اب دیکھیں یہ کس وقت کہا تھا, ایسا نہیں تھا کہ فوراً غصے میں آ کے کہہ دیا اچھا چلو تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں. اتنے سال تبلیغ کرنے کے بعد جب ان کو یہ پتہ چل گیا, کیونکہ جب ان کو یہ کہا کہ ہم تجھے مار دیں گے, ہم تجھے باہر نکال دیں گے, تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے یہ کر دیتے, تو تب پھر جا کے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہیں ٹھیک طرح سے نہیں بتا رہا, یا میرا جو کہنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر تم اپنا عمل کرتے جاؤ, میں اپنا عمل کرتا ہوں. سوف ان قریب تعلمون, تم جان لوگے, من یاتی ہی, کہ کون ہے کہ آتا ہے اس پر, عذاب یخزی ہی, جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا, ومن ہوا کاذب, اور کون جھوٹا ہے. میں تمہیں غلط بات بتا رہا ہوں یا اپنے پاس سے بتا رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں, یا جس کو تم فالو کر رہے ہو. وَارْتَقِبُوا, اور انتظار کرو, انی معکم رقیب, تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اب دیکھیں جن کو بھی فالو کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم جس کو فالو کر کے مجھے انکار کر رہے ہو نا, تو قیامت کے دن اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیجا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس, تو پھر کیا ہوا تھا, اور آج اس سے ہم کیسے سبق سیکھیں گے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, اور آیت نمبر 94 سورۃ ہود. وَلَمَّا, اور جب آ گیا, امرنا, ہمارا فیصلہ, نجینا, نجات دی ہم نے, شعیب علیہ السلام کو, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے, معہو, اس کے ساتھ, برحمتن, ساتھ اپنی رحمت کے, منا, اپنی طرف سے,
اللہ اکبر. دیکھیں یہ اتنا حوصلہ ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے. مومن جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتے ہیں. کبھی آپ پریشانی میں ہیں, کبھی دیکھیں دنیا ہے نا امتحان کی جگہ, امتحان تو ہوگا نا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو کبھی اس کے اندر سارا وقت نہیں رکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومن کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے لکھا ہے کہ جا امرنا نجینا شعیبہ والذین آمنوا معہ برحمت منا, اپنی طرف سے ساتھ رحمت کے, وَأَخَذَتِ الَّذِينَ, اور پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا, صیحۃ چنگھاڑ نے, فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو وہ اپنے گھر میں الٹے اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. اللہ اکبر. دیکھیں اوندے منہ جو ہوتا ہے نا وہ ویسی ذلت ہوتی ہے, کیونکہ چہرہ ہوتا ہے نا جیسے وہ زمین پہ کسی کا کہتے ہیں نا کہ اس نے اپنی پیشانی ادھر رگڑی اس کے آگے اور اس طرح سے کہا, مطلب ذلت کی ایک بات ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ذلت کا عذاب دیا تھا کہ ایک چنگھاڑ آئی تھی کہ اپنے گھر میں بیٹھے کے بیٹھے ختم ہو گئے. آپ دیکھیں اتنی بڑی قوم تھی, اپنے آپ کو سمجھتے تھے اتنی امیر قوم تھی کہ ہم پہ اللہ کا اتنا کرم ہے, ہم پہ اللہ کا اتنا رحم ہے, تم ہمیں بتاؤ گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور ہمارا تو یہ رزق ہے, تم ہمارے پیسے کے پیچھے پڑ گئے ہو کہ ہم ایسے نہ کریں. تو کہاں گئی وہ ساری اس کی چالیں, کہاں گئے ان کے سارا وہ بڑے بڑے گھر, وہ بڑی بڑی چیزیں ان کی, سب کچھ وہیں کے وہیں بیٹھے کے بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا تھا. کتنا بڑا سبق ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. میں ٹائم دیکھ رہی ہوں 51 ہے ابھی. آیت نمبر 97. اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا جاسمین کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, گویا کہ وہ وہاں پہ کبھی بسے ہی نہیں تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا, خبردار, بُعْدًا لِمَدْيَنَ, کہ دوری ہے, لعنت ہے مدین پر. لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری, کہ مدین والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت, کما بعیدت, جیسا کہ دوری ہوئی سمود پر. سمود قوم کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا؟ کیونکہ دونوں پر ایک ہی طرح کا عذاب آیا تھا. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 96 میں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ, اور بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ 7واں قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں, اور یہ آخری قصہ ہے اس سورہ میں, کہ بِآیاتِنَا, اپنی آیات کے ساتھ, اپنی نشانیوں کے ساتھ, وَسُلطان مبین, اور دلیل کے ساتھ, واضح دلیل کے ساتھ. اب یہاں پر دیکھیے جو ابھی آیاتنا, کیونکہ تورا کی آیات تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی, اور سلطان, اس کے بارے میں نا ڈفرینٹ آپ کو تفسیر میں ملے گا کہ آیات کس کو کہا ہے, سلطان مبین کس کو کہا ہے. تو ان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 9 معجزے دیے تھے, جو وہ لے کے گئے تھے کس کے, فرعون کے پاس اور اس کے مالا, ان کے سرداروں کے پاس, جس میں ان کو عصا کا دیا تھا, ان کو جیسے وہ ہاتھ نکالتے تھے سفید ہو جاتا تھا, اور طوفان آ گیا تھا جیسے, اور ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا, خون کا عذاب آیا تھا, ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آ گیا تھا. صاحبان کی طرح ان کو پہاڑ جیسے کہا تھا کہ پکڑو اس کو, تورات کو وہ نہیں, اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ہم نے پڑھا نا یہ, کہ وہ ان کو کہا کہ پکڑو اس کو ورنہ وہ تمہارے اوپر ہی گر جائے گا, معلق کر دیا تھا. تو سمندر کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا. تو دیر از 9 ان کے اوپر, کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے تھے. الا فرعون کی طرف, ومالئہ, اور اس کے سرداروں کی طرف. فتبعوا, تو انہوں نے پیروی کی, امر فرعون, تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی, اس کے حکم کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید, تو فرعون کا جو حکم تھا جس کی وہ پیروی کر رہے تھے وہ بھلائی والا نہیں تھا. اب وہی بات یہاں پہ جو میں نے پہلے آپ کو اتنی لمبی سنائی تھی, کہ کس طرح سے جو الیٹ کلاس ہوتی ہے, لوگ اکثر انہی کو فالو کرتے ہیں, انہی کے طریقوں پہ چلتے ہیں. تو اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو پیچھے پورے لوگ غلط ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا, جب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سورہ تھی جس میں عبس وتولی ہے نا, ہم نے پڑھا تھا, وہ جو اندھے تھے صحابی تھے وہ آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور سے بات کرتے ہوئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تیوری کیوں چڑھائی تھی, کتنی پیاری بات تھی نا وہ. تو رسول اللہ کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ آئے تھے, وفد آیا تھا, تو ان کو یہ تھا کہ اگر یہ, کیونکہ وہ بالا ہی تھے, بیسک سردار تھے نا, قریش کے تھے, تو اگر یہ مان جائیں گے تو بہت سے لوگ ان کے پیچھے اسلام لے آئیں گے.
تو لیکن وہ نہیں مانے تھے. تو وہی بات یہاں پہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس اور اس کے مالا کے پاس بھیجا کہ یہ بدلیں گے تو پیچھے پوری قوم بدل جائے گی. تو نہیں انہوں نے مانا. کیوں؟ کیونکہ وہ فرعون کی شان و شوکت، اس کے جلال، اس کا وہ اس سے امپریس تھے کہ یہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تو خالی ہاتھ، یہ اب ایون دو ان کے پاس معجزات تھے، پھر بھی آپ سوچیں ذرا، اپنے آپ کو رکھیں ادھر کہ ہمارے سامنے کوئی ایسے معجزات بھی دکھا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی بات نہیں مان رہے، ہم دوسرے کی مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کو ہمارے، اگر ہمارا لیول وہ ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ اتباع کرنے کا لیول وہ ہے ابھی کہ ہمیں وہ چیزیں کہ لو اس کو تو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے. مطلب اگر اللہ کا لفظ تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ ہم مسلمان اس طرح سے بولتے ہیں، لیکن عام بندے کو دیکھیں جو اللہ پہ بھی بے شک یقین نہیں کرے یا کچھ بھی ہے، تو وہ کہے کہ یہ تو دیکھو اس کی بات اگر میں نہیں مانوں گا، یہ تو اتنا کامیاب بندہ ہے، اس کو پتہ ہے دنیا میں کیسے رہنا، کیونکہ ان کے پاس صرف دنیا ہے. ادھر اس دنیا میں یہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پہ وہ کامیاب ہے، یہاں پہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو تو اتنا نوازا ہوا ہے، تو یہ اس طرح کا اس لیول کا بندہ ہے، تو یہ تو خالی آتے، اس کو تو خود نہیں پتا کہ دنیا میں کیسے کامیابی لینی ہے، تو اس کی بات میں کہاں سنوں. وہ آخرت بھول جاتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کو یہ احساس ہوتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں مکی دور کی صورتیں آخرت پہ ساری کی ساری آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا، کہ شرک نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی، اینڈ تھرڈ تھنگ از اونلی یہ کہ آخرت پر یقین کرنا. جس کو آخرت کا یقین ہوگا نا واللہ وہ برائی نہیں کر سکتا. اس کا تو دل ایسا ہو جائے گا کہ اللہ اکبر، میں اللہ کے سامنے کھڑی کیسے ہوں گی، میں کیسے یہ کام کر سکتی ہوں. لیکن اس کے پاس یہ بھی جب کیونکہ علم آ جاتا ہے نا، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہو غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر میں نے توبہ کر کے واپس کیسے پلٹنا ہے. اس کو خوشخبریاں جب مل جاتی ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کو تھامتا ہے، تو وہ پھر اتنا بہادر ہو جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ایک ایک قدم پر مجھے کیا مل رہا ہے. عام بندہ نہیں سمجھ سکتا اس بات کو. جو دائیں دن بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں بھاگتے، کوئی پاگل نہیں ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، گھر بھی ہے، کام بھی ہے، نیند ان کو بھی آتی ہے، جاگنا ان کو بھی ہوتا ہے، ان کے 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کیوں اللہ کی راہ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو وہ جو لذت مل رہی ہوتی ہے نا. اور دیکھیں بچہ بھی ہے نا، اس کو اگر آپ کوئی چیز کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا میں یہ گفٹ مطلب فار ایگزامپل میں یہ کینڈی دوں گی، آپ یہ کرو گے تو پھر میں دوں گی، ادروائز میں نے نہیں دینی. تو کر جاتا ہے نا. ہم بھی اللہ کے بچے ہی ہیں. اب بس یہ سوچئے ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ گفٹ بتا کے نا کہ اللہ کی راہ میں چلو گے تو یہ ملے گا، اللہ کی راہ میں بھاگو گے تو یہ ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تھام لیں گے، آخرت میں تمہیں جنت ملے گی، آخرت میں تمہیں باغات ملیں گے، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار بھی ملے گا، آخرت میں تمہیں یہ ہوگا. تو خود سے بندہ سوچتا ہے کہ میری الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ میں کہاں اس قابل کہ ان کا ہی شکر ادا کر سکوں. تو آخرت میں تو اتنے بڑے بڑے پھل ملتے ہیں، تو پھر بندہ بغیر سوچے سمجھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے، ہم سابقون اولون میں شامل ہو جائیں، کہ جس وقت اللہ کی بات سنی یقین کر لیا، جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ملا سمینا واتانا کرنے والے بن جائے. آمین ثم آمین مانگا کریں، کیونکہ اللہ یہدی من اناب. یوں نہیں ملنا، واللہ کوئی نہیں ملتا. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم ہوتا ہے نا کہ ہائے اتنی فلاں کے لیے فار ایگزامپل اپنا ایک کوئی بچہ، ماں کی دعا تو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن پتہ ہے کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ دیر بھی اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ خود اپنے لیے نہیں دعا کر رہا ہوتا، اور وہ بیچاری مائیں تڑپ رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، اور ادھر ابھی وہ کھلتا نہیں ہے راستہ. تو اگر آپ سوچیں وہاں بھی وہ ہو اللہ یہدی من اناب والی بات کہ وہ بھی مانگ رہا ہے اور یہاں سے ماں مانگ رہی ہے، تو کس ذات کی قبولیت ہوگی. الحمدللہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جتنی تیزی. اب کسی دوست کے لیے فار ایگزامپل کسی کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جب دونوں طرف سے دعا اٹھتی ہے نا تو پھر بہت پاورفل ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک ہم یہاں تک ہی اپنا آج کی کلاس رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اصل بات تو جی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کا ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر عمل بھی کوئی نہیں ہونا. ہم کتنا بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ سے مانگے جتنا مانگ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دل سے مانگے اور شعور کے ساتھ مانگے. ایک تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ کے پتہ ہی نہیں کیا مانگے.
وہ بھی اللہ قبول کرے انشاءاللہ. کم از کم یہ تو ہے کہ ایک کلاس پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جو شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں نا ان کا تو مقام ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو بھلائیاں عطا کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. پھر سے میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں کہ میں نے ابھی پوسٹ کیا ہے، انشاءاللہ ابھی میں فلائر بھی پوسٹ کر دوں گی، جو سورۃ البقرہ کا شارٹ کورس ہے. وہ لوگ جو ابھی کسی کلاس میں نہیں ہیں انشاءاللہ وہ کر سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو دونوں لنک ہے، انڈیا کا اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، پاکستان اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. جن کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو آسانی ہے کہ وہ انڈیا کے ٹیچر سے پڑھ سکتے ہیں، جن کو آسانی ہے وہ پاکستان کے ٹیچر سے پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے. وہاں پہ آپ کو ٹیچرز انشاءاللہ مل جائیں گے. 1.5 سال میں انشاءاللہ آپ سورۃ البقرہ کا پورا کورس کمپلیٹ کر لیں گے. ایک بہت بڑی خیر جو ہے نا آپ کو وہ مل جائے گی. باقی پورا قرآن آسان ہو جاتا ہے واللہ. اور ہفتے میں 1 دن کلاس ہے صرف. آپ کو واٹس ایپ پہ کلاس آئے گی، آپ نے اپنی آسانی کے ساتھ سننا ہے، اپنی آسانی کے ساتھ یاد کرنا ہے، اپنی آسانی کے ساتھ نوٹس بنانے ہیں. اور پھر 1 دن ہفتے میں آپ کی ٹیچر جو ہے وہ آپ کی کلاس لے گی، وہ آپ کا سبق سنے گی. آپ کا پھر جب رب ایک ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اور پھر اگر آپ پاس ہوتے ہیں پھر آپ کو نیکسٹ کلاس میں داخل کر دیا جائے گا. الحمدللہ بہت خوبصورت سفر ہوتا ہے. گھر میں بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خیر کر دی تو پھر اور کیا چاہیے. انشاءاللہ جی آپ نے لکھا کیسے کریں گے. آپ کو لنک جو ہے، جو میں نے ابھی چھوٹی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے یوٹیوب میں بھی فیس بک میں، اسی کے نیچے میں نے لنک بھی پوسٹ کر دیا. اب میں انشاءاللہ آپ کو ریٹن بھی وہ ایک فلائر جیسے ہوتا ہے وہ بھی پوسٹ کروں گی، اس کے نیچے بھی لنک کر دوں گی. ہر جگہ پہ میری کوشش ہوگی کہ لنک آپ لوگوں کو مل جائے. اور جن کو مل گیا ہے نا وہ پلیز، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیسے جائیں گے، تو آپ ان کو لنک شیئر کر دیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیں. آپ کو کیا پتا کہ ایک لنک شیئر کرنے سے اگر اس کی زندگی بدلی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. اکثر میں آپ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ جب نیچے کامنٹس ہوتے ہیں نا، اگر فار ایگزامپل، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 2000 4000 اس طرح سے کامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں سم ٹائم، تو ہر ایک کو جواب نہیں دیا جا سکتا کئی دفعہ. تو اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ بھی دے دیا کریں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جی اسی طرح سے یہ سفر چلتا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی خیر اور برکت رکھے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو، ہم اپنے ماں باپ کے لیے اور ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آمین ثم آمین. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس وقت لگے گا کہ ہائے وہ لمحہ بھی کیوں ضائع کیا تھا، کاش کوئی ایک چیز ایسی کر لیتے تو آج اس کا بھی فائدہ ہو جاتا. تو جو پیچھے رہ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، تاکہ وہاں پہ بھی ہماری یہ جو ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے نا، وہ ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ ہو جائے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے اب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.